मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। We are prepared कि PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। साथ बैठ के एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं कि हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल में शामिल हैं फ़ाहद हुसैन साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ते हैं आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। वज़ीर आज़म ने नैबज़दा सियासतदानों को बड़ी पेशकश कर दी। इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि शरीफ ख़ानदान ने NRO के लिए 2 ममालिक को पैगामात भिजवाए हैं, लेकिन वो दोनों मुल्क मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दबाव में नहीं आऊँगा। उन्होंने नैब केसेस में घिरे सियासतदानों को मुखातिब करते हुए साफ अल्फाज में एक बार फिर वाज़े किया कि NRO किसी को नहीं मिलना। अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ प्ली बार्गेन के जरिए लूटा हुआ पैसा वापस कर दे तो उसके बाद जहां मर्जी जाना चाहें चले जाएं। हमारा सवाल है, पहला बड़ा सवाल, वज़ीर आज़म की पेशकश जरदारी और नवाज शरीफ के लिए कितनी काबिल कबूल? ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इमरान खान साहब ने एक पेशकश की है नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी को। आपके ख्याल में ये पेशकश कितनी काबिल कबूल है? और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को ये पेशकश काबिल कबूल अगर लगती है, आपको लगता है कि वो इसको कबूल करेंगे? ऑल्दो ये 2 ममालिक का जो जिक्र किया इमरान खान साहब ने, नून लीगी रहनुमा कह चुके हैं एक इंटरव्यू में परवेज़ रशीद साहब कि हमें बताया जाए कि वो कौन से 2 ममालिक हैं। अगर ये मामला भी नहीं सुलझता, उस सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पेशकश कितनी काबिल कबूल है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के लिए? देखिए, हमें ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, इनको हमें नहीं अपने अंदरूनी मामलात में घसीटना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात के ऊपर असरअंदाज होता है। और पहले भी जो है सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक मुआहदा किया था मुशर्रफ साहब के साथ, जिसमें ये गए थे नवाज शरीफ साहब बाहर, उसके ऊपर वो मायदे के ऊपर पासदारी फिर नहीं हुई और उसकी मुश्किलात आपने देख ली। कि बिल्कुल इन्होंने कोशिश की होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि खासकर नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की होगी कि किसी न किस तरह उनकी मुश्किलात में जो है वो आसानी पैदा की जाए। और जैसे इमरान खान की तबीयत है, मेरे ख्याल में वो अपनी जो उन्होंने सियासत की है जिस बात के ऊपर, उसमें वो ये नहीं देखेंगे कि वो किसी बात मानेंगे और इनको बाहर निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने ये वाली पेशकश, जो प्ली बार्गेन वाली पेशकश है, अगर ये कबूल कर ली तो न कि इनके अपना सियासत इनकी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान के अवाम के आंखों में, बल्कि इनकी जो अगली जनरेशंस हैं उनकी सियासत के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा और वो जो है बड़ी मुश्किलात में आ जाएंगे और इनका सियासी मुस्तकबिल दोनों पार्टियों का वो दाव पे लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कोई पैसा वापस करना है। ये बाकी कोशिश करते रहेंगे कि किसी न किस तरह इनके लिए आसानी पैदा की जाए, जैसे जितना मर्जी ये हुकूमत जो है इनको दबाए, ये आगे से इनका रद्द-ए-अमल जो होगा वो बहुत ही कमजोर रहेगा और इसको देखते रहेंगे कि किस तरह एक रास्ता जो है वो इनको मिल जाए ताकि इनकी क़यादत जो इस वक्त मुश्किलात में है उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, ये नहीं, अगर ये काबिल कबूल उनके लिए होती है तो फिर आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। फासिब, एक तो NRO एक अजीब सा मुअम्मा बन गया है, क्योंकि वो लोग कहते हैं ऑपोजिशन कि हम NRO लेना ही नहीं चाहते, हमने NRO की बात ही नहीं की, वो कौन से ममालिक हैं जो हमारे बिहाफ पर कह रहे हैं वो सामने लाए जाएँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि NRO मांगा जा रहा है और बहुत से वज़रा, हुकूमती वज़रा ये कहते आ रहे हैं। आपके ख्याल में अगर NRO वो मांग नहीं रहे, फिर भी इमरान खान साहब कह रहे हैं, हुकूमती वज़रा कह रहे हैं, उस सूरत में प्ली बार्गेन की पेशकश कितनी काबिल कबूल है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए?
دیکھیے دعا، آپ اس معاملے کو اگر سیاست کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو چیزیں کچھ حد تک کلیئر ہو جائیں گی. آپ نے بالکل درست کہا کہ کافی عرصے سے، مہینے ہو گئے ہیں جب سے جو حکومت کے جو مختلف وزراء ہیں یا دیگر ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بار بار یہ پبلک فورم سے اور پارلیمنٹ میں بھی بات کرتے رہے ہیں کہ یہ تو NRO مانگ رہے ہیں اور یہ کئی بار ہم سے مانگ چکے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیں گے. لیکن ایک بار بھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ NRO کس نے مانگا ہے، کس سے مانگا ہے، کس سے کہہ کر یہ میسج گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جب بھی یہ بات ہوئی ہے تو آگے سے اپوزیشن کا یہی جواب آیا ہے. دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے. این ممکن ہے کسی نے کسی کو کسی وقت کچھ کہا ہو، ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ جب بھی NRO کی بات ہوتی ہے اور جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں تو یہ اپوزیشن پہ ایک تہمت لگتی ہے. اور وہ جو الزامات ان کے اوپر گورنمنٹ لگاتی آ رہی ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ کرپٹ ہیں، ان کو مزید ہوا ملتی ہے. تو سیاسی طور پر حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو گرم رکھیں اور بار بار پبلک کے ذہن میں یہ یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کیونکہ یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں اور کرپٹ ہیں ان کے مطابق، چنانچہ یہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. تو NRO کا معاملہ جو ہے وہ پبلک ڈسکورس میں رہتا ہے اور میں اور آپ اس کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. خان صاحب نے جو کل بات کی، میرا خیال ہے یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے اور بریگیڈیئر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی لیڈر نے پلی بارگین کے لیے حامی بھری تو یہ تو اس بات کا اعتراف ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، کرپشن کی اور اب یہ پیسے واپس کر رہے ہیں. اگر کسی نے یہ کیا اس دن اس کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو جائے گی. یہ کوئی بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ کرپٹ ہو یا نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اس معاملے کو زندہ رکھنا، NRO کی باتوں کو زندہ رکھنا سیاست کے لیے ہے اور سیاسی فائدے کے لیے. عامر صاحب، NRO کی باتوں کو زندہ رکھنا، کہتے رہنا سیاست کے لیے اور سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے، لیکن یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو پھر گورنمنٹ کے فیور میں خود بھی جاتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، منی لانڈر ہیں، تو ان کا نام بھی لے دیں، کیونکہ ایسے چور، ڈاکو، منی لانڈر اگر وہ NRO مانگ رہے ہیں یہ تو پھر اور کرائم ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں پرائم منسٹر صاحب یا ان کے حکومتی وزراء جو بار بار آ کر کہتے ہیں وہ نام کیوں نہیں بتا دیتے اپوزیشن کے ان لوگوں کا جو NRO مانگتے ہیں؟ تو اگر وہ نام بتا دیں پھر اس صورت میں یہ پیشکش کتنی قابل قبول لگتی ہے آپ کے خیال میں؟ فہد صاحب کی باتوں سے بالکل متفق کہ یہ سیاست ہے اور یہ اسی طرح ہی ہوگی. زرداری صاحب کا میں ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا جس میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا سنا ہے $7 ارب آپ دینے کو تیار ہیں، تو انہوں نے مسکرا کے کہا میں ان کو $7 نہ دوں، یہ $7 ارب مانگ رہے ہیں اور میرے پاس کیسے لیں گے، کہاں سے لیں گے. یہ ہے تازہ ترین جواب. نواز شریف کی بیٹی مریم نواز بار بار کہہ چکی کہ بتائیں، نام لائیں. وہ روزانہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ NRO مانگ کون رہا ہے. اور اس کی الگ سے وضاحت یہ کہ مراد سعید صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا، پروگراموں میں کہا کہ جی مختلف ارکان اسمبلی مجھ سے NRO مانگ چکے ہیں. شاید انہوں نے 2 درجن سے زیادہ کا بتایا کہ اتنے لوگ ہیں اور میں نام لوں، 7 نام شاید لیے تھے، سوری، کہ میں نام بھی لوں گا، بتاؤں گا. لیکن وہ یہ اخلاقی جرت وہ نہیں کر رہے. وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اپنی منسٹری میں، ٹکا کے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہاں وہ اخلاقی جرت ان کے اندر نہیں آ رہی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس ایوان میں یعنی قومی اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھ سے NRO کی بات کی. باقی سب کو چھوڑ دیں، مراد سعید صاحب کو وہ نام دینے چاہیے. کئی چینلوں پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ ہی کے پروگرام میں آ کے اس کو ڈسکلوز کروں گا، لیکن وہ نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے اور جس پہ عمران خان صاحب نے کم از کم 3 دفعہ قوم سے ویڈیو خطاب میں، ڈائریکٹ خطاب میں کہا کہ NRO نہیں دوں گا، حکومت چاہے چلی جائے. یعنی یہ بھی انہوں نے شو کیا کہ مجھ پہ پریشر بڑا ہے. پھر وضاحت کر دی کہ جی کسی ملک نے مجھ سے براہ راست بات نہیں کی. اور یہ جو کہا گیا کہ فلاں ملک مجھ سے کسی نے نہیں بات کی، ساتھ ہی دوسری ایک ہی سانس میں دوسری بات کی کہ چونکہ میں نے دینا بھی نہیں ہے NRO. اور اب کل جب انہوں نے یہ پیشکش کی کہ پیسے دیں اور باہر چلے جائیں تو اس میں ہماری عدلیہ کہاں ہوگی؟ وزیر اعظم کے پاس یہ کیسے اختیار موجود ہے کہ اگر ایک شخص کی سزا معطل ہے، دوسرے کیس میں وہ مجرم ہے، ملزم بھی نہیں ہے، تیسرا شخص ریمانڈ پہ ہے، اس کی تو پلی بارگین اگر جس نے کہا ہے میں $7 بھی نہ دوں، $7 ارب تو بہت دور کی بات ہے، وہ جو بھی کرے گا نیب اور تھرو کورٹ کرے گا. یہاں پہ کہیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی سوائے اس بات کے کہ آپ سیاست کھیل رہے ہیں. اور اگر نواز شریف پیسے دے دے اور زرداری دے دے تو عمران خان تو 22 سال سے کہانی یہی کر رہے ہیں، تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا. اور پھر یہ کس بات کا بیانیہ ہوگا اور کون کیوں سیاست کرے گا، کیسے لڑیں گے، ان کے فالوورز کہاں ہوں گے. تو یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ
کہ یہ حکومت کس طرح یہ بار بار بات کر رہی ہے. ہمیں ٹویٹ کا انتظار کرنا چاہیے, جمعرات والے دن مریم نواز اپنے والد سے ملیں اور پھر ایک دفعہ دوبارہ آ کے بات کر کے کہہ دیں. زرداری صاحب نے تو کل ہی کہا ہے. ٹھیک. لطیف چودھری صاحب, وزیر اعظم صاحب کی پیشکش آپ کو کتنی ویلڈ اور کتنی لگ رہی ہے کہ یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے یہ آپشن قابل قبول ہوگا؟ لیکن اگر وزیر اعظم صاحب یہ پیشکش کر رہے ہیں تو صحیح بات کریں عامر صاحب, پھر تو ایک معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں, پھر نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ احتساب میں کسی قسم کا کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھنا چاہیے. تو اس طرح کی پیشکش کیا وزیر اعظم صاحب کر سکتے ہیں, اور زرداری صاحب, نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی پیشکش کو قبول کریں اور نیب عدالت میں کیسز ہی نہ لڑیں پھر؟ دعا میرا جو اس حوالے سے کمنٹ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک ایسا ڈاکٹرائن متعارف کرایا ہے, شاید دنیا میں یہ پہلی دفعہ ایک ڈاکٹرائن آیا ہے سامنے جس کو انہوں نے یو ٹرن کہا ہے. وہ آج ایک بات کرتے ہیں, کل کو اس سے مکر جاتے ہیں, ان کو کس نے کیا کہنا ہے. پاکستان میں ایسے قوانین شاید موجود نہیں ہیں کہ وہ کسی اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کے حوالے سے جب وہ اپنی بات کی نگیشن کرتا ہے تو ان سے کوئی باز پرس ہو سکے کہ جناب والا آپ نے کل یہ کہا تھا تو آج اچانک آپ نے یہ کہہ دیا. پہلے انہوں نے کبھی ایک دور میں کہا تھا 35 پنکچر, پھر ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بات تھی. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی NRO مانگ رہے ہیں, پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو کسی نے براہ راست نہیں کیا. تو ان کو کیا اپنی کہی ہوئی بات پہ تو وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ یار میں نے کل کیا کہا تھا تو آج. اب تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل فلسفی بنا دیا ہے. تو اس فلسفی کا بطور تجزیہ نگار کیا جواب دیا جائے؟ یا تو کوئی قانون ہو ایسا کہ جس قانون کے تحت دوبارہ ان سے پوچھا جائے, عدالت میں بلا لیا جائے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی تھی, تو اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے, یا اس کا ثابت کرے, وہ کہہ دیں کہ یہ تو پولیٹیکل بات تھی. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کا تو کوئی ہم کیا کر لیں گے ان کا. تو باقی رہ گئی جن لوگوں نے NRO مانگنا ہے. ایک زندگی کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پس پردہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, ایسی بات نہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی, لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں رہے, ایک دوسرے سے آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے بات نہیں ہو رہی. اس کو تو اس امکان کو تو میں رد نہیں کر سکتا, لیکن جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں تو وہ یہی ہیں کہ کوئی بھی NRO نہ تو وزیر اعظم صاحب اس وقت دے سکتے ہیں, جنہوں نے ماضی میں دیا NRO وہ بھی کورٹ میں ختم ہو گیا تھا آ کے, تو وہ تو عدالتوں میں ہی چلا گیا نا کام. تو اب بھی عدالتوں میں ہے. پلی بارگین کا جو آپشن ہے وہ ان کے سامنے ہے, ان کے وکلا کو پتہ ہے. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہ پتہ, اگر انہوں نے لینا ہوگا تو وہ لے لیں گے, اگر نہیں لینا ہوگا تو نہ لیں گے. لیکن اس کا امکان کوئی نظر نہیں آتا, وہ کبھی بھی نہیں لیں گے. اپنی جان کی چاہے قربانی دے دیں لیکن ایسی بات نہیں ہوگی. فیصل حسین صاحب, دیکھیں کسی بھی رہنما کی اگر آپ مستقبل کے بارے میں یا اس کے حال کے بارے میں تجزیہ کریں گے, اس کے ماضی سے ہی کریں گے, تو ماضی میں کیا نواز شریف جن نے معافی نہیں مانگی, کیا وہ NRO کی شکل نہیں تھی؟ معافی مانگ کے وہ جیل سے اپنی سزا معاف کر کے پاکستان سے باہر نہیں گئے. کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ NRO نہیں لیا؟ وہ کون آصف زرداری کی روح تھی جو NRO لے رہی تھی؟ اب عامر صاحب جو بول رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں تو $60 بھی نہیں دوں گا. بہت نہیں کہ آصف زرداری صاحب بڑے اصول پرست اور بڑے ان کی اخلاقی قدریں ہیں, جو اپنی بات پہ وہ قائم و دائم رہیں گے اور $60 بھی نہیں رہیں گے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ اگر کہتے ہیں آئین قانون میں گنجائش نہیں ہے, کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ لگیں گے صدارتی آرڈیننس آ جائے گا, آدھا گھنٹہ لگے گا اسمبلیوں سے بل منظور ہو جائے گا, اس سے زیادہ کیا تاخیر ہوگی؟ دیکھیں اخلاق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کردار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصولوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سیاستدان تو چھوڑے, عام آدمی کا بھی میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے, افسوسناک بات ہے, ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دودھ بیچنے والا بھی چور ہے, سبزی بیچنے والا بھی چور ہے. تو یہ اگر آپ چوروں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ بڑے کردار کا مظاہرہ کریں گے اور اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور انہوں نے NRO لے لیا یا پلی بارگیننگ کر لی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. کون سی نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی؟ معافی مانگ کر گئے تھے نا, تو ان کی سیاست تو ختم نہیں, اس کے بعد آ کے دوبارہ وزیر اعظم بن گئے. پیپلز پارٹی نے NRO نہیں لیا تھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی, آصف زرداری صاحب صدر بن گئے. تو آج بھی ان کو موقع نہیں مل رہا. اگر ان کو موقع مل جائے گا تو NRO کا موقع ملے, NRO بھی لیں گے, پری بارگیننگ کا موقع ملے, پری بارگیننگ بھی کریں گے. اگر غیر ممالک کے سربراہ آ کے اگر یہ پیشکش کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنی منشا پہ تو نہیں کر رہے ہوں گے. ان کو مسلم لیگ کی لیڈرشپ بھی ان سے درخواست کر رہی ہوگی کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے. تو کوئی ان کے ساتھ کوئی اخلاقیات کا یا اصولوں کا ایشو نہیں ہے. ان کو آج موقع ملے گا تو آج موقع ملتے ہی کل ہی جو ہے یہاں سے نکل جائیں گے. نہ ان کو پاکستان سے ہمدردی ہے نہ قوم سے مسئلہ ہے. پاکستان کو ان کا ویسے بھی
بھی جو ہے ایک کاروباری ایک ادارہ، حکومت میں تو کاروبار کرنے آتے ہیں، ان کے اپنے عمل سے جو ہے ہمیشہ یہ ثابت ہوا۔ اب آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے معاملات ختم کر دو، کل کے بعد سے حساب کتاب کرنا، آج جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو آپ بھول جاؤ۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی اصول ہے؟ یہ کوئی اخلاقیات ہے؟ اب شہباز شریف صاحب کے جو مساق معیشت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے احتساب کے عمل کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ختم کرنا ہے، احتساب کے عمل کو ختم کر دیں، اور یہ ان کا مساق معیشت ہے۔ یہ کوئی کردار کی بات ہے، کوئی اخلاقیات کی بات ہے؟ اسی طرح اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے تو پھر تو چل گیا پاکستان، لیکن اگر عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ NRO نہیں دیں گے، ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ عمران خان کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ تو کسی لمحے بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ عمران خان کے اختیار میں کتنی چیزیں، NRO دینا یا پری بارگیننگ کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن اگر عمران خان نے یا حکومت کے سرپرستوں نے موقف اختیار کیا ہے تو یہ ایک اچھا موقف ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کا پری بارگیننگ بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو NRO بھی نہیں دینا چاہیے، اور جو سزا ہے، جس کی جو سزا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس کی جو سزا ہے اس کو ملنی چاہیے۔ بہرحال سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے NRO کی یہ ہوتی رہیں گی، دونوں طرف سے NRO کا معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہی ہے، لیکن سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ گفتگو چلتی رہے گی۔ بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں، ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری، نون لیگ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایکسپرٹس رائے دے رہے ہیں بریک کے بعد۔ رانا ثناءاللہ کو عمران خان نیازی بدترین ہوچے ہتھکنڈے اختیار کرنے پر تل گئے اور ان کو ہیروئن فروش خدا نخواستہ قرار دینے کے لیے ان کے خلاف جھوٹا الزام لگا دیا۔ یہ کس نے مخبری کی کہ ان کی گاڑی میں 15 کلو منشیات تھیں؟ خود عمران خان نیازی اس کا مخبر ہے۔ یہ ہتھ کنڈے ہم نے پہلے بھی آزمائے ہیں۔ عمران خان نیازی، اگر تم ان ہتھ کنڈوں سے مہنگائی ختم کر دو، اگر ان ہتھ کنڈوں سے اگر تم غربت ختم کر دو تو ہم سب کے سب جیل جانے کو تیار ہیں۔ پہلے بھی جاتے رہے مشرف کے دور میں اور پہلے ادوار میں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف یہ عمران خان نیازی کے شبانہ روز وار اس لیے ہیں کہ ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غربت اور بے روزگاری کے خلاف کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ عوام کی آواز ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو کسی صورت بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھے شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری زیادتی، ظلم اور جبر ہے، سڑکوں پر آنے کا وقت آیا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ایک اور لیگی رہنما سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ منشیات برآمدگی کیس ہے، رانا ثناءاللہ کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں ANF کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا عدالت نے مسترد کرتے ہوئے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف پارلیمانی ایڈوائزری گروپ کے اجلاس کے بعد لیگی صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب اپنی قیادت کے ساتھ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری پر سخت رد عمل دیا۔ روایتی انداز بھی انہوں نے اپنایا سخت رد عمل دیتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ گرفتاری زیادتی ہے، ظلم ہے اور جبر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سڑکوں پر آنے کا وقت آیا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہے کہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری، نون لیگ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ شہباز شریف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ گرفتاری زیادتی، ظلم اور جبر ہے۔ ایک رد عمل جس کی توقع کی جا رہی تھی نون لیگ کی طرف سے، جیسے ہی کل گرفتاری کا پتہ چلا تو مریم نواز صاحبہ کی بھی بہت زیادہ ٹویٹس آئیں، شہباز شریف صاحب نے بھی رد عمل کا اظہار کیا، لیکن ایک عام اور روایتی سی گفتگو لگی شہباز شریف صاحب کی۔ آپ کے خیال میں کیا ایک بہت ہی پرانے ورکر رانا ثناءاللہ کی جو ایک ایفیلیشن ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیا نون لیگ شہباز شریف صاحب پریشر میں ہیں، یا ابھی ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں جو استعمال کریں، کوئی بڑا احتجاج کریں، سڑکوں پر آئیں؟ شہباز شریف صاحب سے اب ہم یہ توقع تو نہیں کر سکتے، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو مکے لہراتے تھے، مائک پھینک دیتے تھے۔ اب وہ ایک ایسے صاحبزادے کے والد ہیں جو نیب کی تحویل میں ہے، اب وہ ایک ایسے صاحبزادے کے والد ہیں جو لندن گیا ہوا ہے، ایک داماد ہے ان کا جو لندن نکل گیا ہوا ہے، تو یہ ان کے اوپر اعتراضات ہر جگہ سے آتے ہیں کہ جی آپ کمپرومائزڈ ہیں،
اور اس وجہ سے ان کے لہجے میں سختی کے ساتھ نرمی ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہے، اور وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے بیان دیا کہ جہاں پارٹی کہے گی میں وہاں جلسے میں جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ کل مریم نواز جلسے کر رہی ہیں تو پارٹی صدر کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں نکلتے باہر؟ تو یہ اس کے سلسلے میں ایک جواب ہوگا نا، جو میں نے پڑھا ابھی مریم اورنگزیب نے بھیجا میں کہ جی پریس کانفرنس کا جو ٹیکسٹ تھا پورا پراپر بھیجا، تو اس میں انہوں نے کہا جہاں مجھے پارٹی کہے گی۔ بھائی صدر تم ہو، پروگرام تم نے بنانا ہے یا میں نے بنانا ہے یا پارٹی کے لوگوں نے بنانا ہے؟ صدر کو کوئی مجبور نہیں کرتا، صدر خود فیصلے کراتا ہے کہ ہاں جی بناؤ جلسے میں کروں گا، فلاں کراؤ فلاں کراؤ، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک بڑا متحرک ورکر جو 10 سال کا ساتھ بھی دیا، اور ساتھ ہم نے کل بھی بات کی، وہ اس میں اب وہ فزیکل ریمانڈ تو نہیں ملا، وہ چلے گئے ہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ، وہ کیس اب چلے گا قانون کی عدالت میں۔ جہاں تک پی ایم ایل این کی اپنی سیاست ہے، ظاہر ہے وہ ایک ایسے دورائے پہ ہے جہاں فیصلہ شہباز شریف کو کرنا ہے۔ یہ جمعرات کو جائیں گے، نواز شریف سے ملیں گے، وہ جیل سے بیٹھ کے کیا ان کو پیغام دیں گے؟ جو پیغام ہے وہ آ چکا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ نکلیں، لڑیں، سیاست کو تیز کریں۔ اس کو لے کے مریم نواز نکلی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ شاہد خاقان عباسی اسی طرح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے پکڑ لیں یا نہ پکڑیں، میں نے ضمانت نہیں کرانی۔ مطلب وہ اپنا ایک دبنگ رد عمل شاہد خاقان عباسی دے چکے ہیں جو شہباز شریف کے اندر نہیں ہے۔ تو شہباز شریف کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں بہت دیر کرتے ہیں، اور وہ کہیں دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی بات بن جائے۔ ٹھیک ہے، پارٹیوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی لڑائی سے تو نہیں ہوتا، بات چیت کا بھی راستہ اپنانا چاہیے، لیکن جب آپ الزام وزیر اعظم پہ لگاتے ہیں براہ راست کہ یہ کام آپ کے ماں پہ ہوا ہے، تو آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں وزن ہونا چاہیے، اس میں نظر آنا چاہیے کہ آج اب آپ ایک اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کر کے پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں، تو اس کے اندر ٹھوس لائے عمل ہونا چاہیے تھا، جو نہیں آیا۔ ٹھیک فیصل حسین صاحب، آپ مسکرا رہے ہیں عامر صاحب کی بات پہ، لگتا ہے آپ کو ان کا تجزیہ پسند نہیں آیا، تو آپ کے خیال میں پارٹی صدر مجبور ہیں، پریشر میں ہیں، یا نون لیگ کے پاس ابھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے؟ عامر صاحب کے تجزیے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 نمبر آدمی سے 1 نمبر کام کی توقع نہ کریں۔ دیکھیں بالکل صحیح بات آپ نے عامر صاحب نے کہی ہے کہ بھائی آپ پارٹی کے صدر ہیں، آپ کو کون ہدایت دے گا؟ آپ نے پارٹی کو لے کے چلنا ہے، آپ نے پارٹی کی پالیسی بنانی ہے، آپ نے حکمت عملی بنانی ہے، آپ نے احتجاجی تحریک کو ڈیزائن کرنا ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ بھائی کب سڑکوں پر آؤ گے؟ اس وقت تو سڑکوں پہ آنے کے لیے اس سے زیادہ آئیڈیل ٹائم تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، جب ہر آدمی جو ہے وہ انتہائی طور پہ جو ہے ذہنی اذیت کا شکار ہے، جو مہنگائی کی جو حالت ہو گئی ہے، لوگوں کا جو ہے زندہ رہنا جو ہے مال ہو گیا۔ آج کراچی میں جو ہے کتنے بڑے سارے کے سارے ہر شعبہ زندگی کے جو تاجر ہیں، جتنے بھی تجارتی انجمن ہیں، سب کی سب آج سڑکوں کے اوپر ہیں۔ لیکن آپ دیکھ، اس میں مسلم لیگ نون کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ آپ کے سڑکوں پہ آنے کا ٹائم ہے، لیکن آپ سڑکوں پر آئیں، عام آدمی کے لیے سڑکوں پر آئیں، آپ سڑکوں پر آئیں، مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آئیں۔ لیکن اگر آپ اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سڑکوں پر آئیں گے تو آپ بہتر ہے جو آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے سڑکوں پہ آنے کے لیے۔ اس وقت اس قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا المیہ، نہ حکومت ان کی بات کر رہی ہے، نہ اپوزیشن بات کر رہی ہے، دونوں صرف اور صرف اپنی ذات کے حصار سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، جس کا خمیازہ جو ہے آج 22 کروڑ لوگ جو ہے بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک فاضل صاحب، جو پارٹی صدر ہیں شہباز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے، آپ کے خیال میں وہ مجبور ہیں یا پریشر میں ہیں؟ کیونکہ اس سے واقعی فیصل صاحب کی بات میں وزن تو ہے کہ اس سے بڑا کیا آئیڈیل موقع ہوگا کہ جو ان کے مطالبات ہیں یا جن مطالبات کو لے کر وہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، یا پھر کوئی اور سٹوری بھی ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، رانا ثناءاللہ کو بھینٹ بھی چڑھایا جا سکتا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ قربانی کا بکرا بنایا جائے مفاہمت کے نام پہ؟ دیکھیے دعا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہمیں لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ لڑ جائیں، مر جائیں اور جا کے اور ٹکر مار دیں اور سب کچھ جو ہے اس کو نیچے گرا دیں، لیکن جب آپ اس وقت پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں اور آپ ماضی دیکھتے ہیں اور آپ پاکستان کا اسٹیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست، اس کی لمیٹیشنز دیکھتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں اپوزیشن جو ہے اس کی کیا کمزوریاں ہیں اور اس کی کیا جو ہیں وہ سٹرینٹس ہیں۔ یہ معاملہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، میرا خیال ہے یہ شہباز شریف کا یا مریم کا یا بلاول کا نہیں ہے، یہ ایک لارجر ایشو ہے جس میں اپوزیشن کے پاس خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے آپشنز نہیں ہیں، نہ ان کے پاس پارلیمنٹری اسٹرینتھ ہے جس سے وہ حکومت کو گرا سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس اسٹریٹ کی اسٹرینتھ ہے جس سے حکومت کو گرا سکے۔ تو پیچھے اپوزیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اس کا کوئی آسان میرا خیال ہے جواب نہیں ہے، لیکن اگر
آپ اپوزیشن میں ایک اہم رہنما ہیں جو بھی ہیں, تو آپ کو تمام تر صورتحال کو سامنے رکھ کے اور پھر وہ فیصلہ کرنا ہے جس کے نتیجے میں کل نہیں پرسوں نہیں بلکہ لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ ہو اور پاکستان کو فائدہ ہو. یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور یہ فیصلے بھی اتنے ہی مشکل ہیں. لطیف چودھری صاحب, یہ مشکل فیصلے, یہ اہم صورتحال, آپ کے خیال میں جو اہم لوگ ہیں جیسے شہباز شریف صاحب کی ہم اگزامپل بھی دے رہے ہیں, وہ ایسے مشکل فیصلے ان عام خاص حالات میں لے پائیں گے؟ دعا مسلم لیگ جو ہے, نون, چاہے جتنی بھی مسلم لیگیں ہیں, یہ ان کا اگر ہم خمیر دیکھتے ہیں, نیچر دیکھتے ہیں, تو یہ ایک مفادات کے ساتھ چلنے والی پارٹی ہوتی ہے, اسٹیٹ کے ساتھ مل کے اقتدار میں آنے کا ان کا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی اسٹیٹ کا, جیسے فاض صاحب نے کہا کہ لارجر ایشو کو دیکھیں, اگر ہم اس پالیٹکس کو ذرا تھوڑا سا براڈ کریں تو پاکستان کی جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے نا, یہ ایک کنزرویٹو سٹرکچر ہے اس کا, اور اس میں کنزرویٹو پارٹیاں ہی پنپ سکتی ہیں اور وہی جا سکتی ہیں جو اسٹیٹ کے جو آرگن ہے ان کے ساتھ مل کے اور ان کے ساتھ کر کے جوڑ توڑ سے وہی آتا ہے. تو یہی ہمارے سامنے ایک سچویشن ہے. شہباز شریف کبھی بھی اسٹریٹ پالیٹکس نہیں کریں گے, نہ ہی مسلم لیگ نون پہ. پاکستان میں اگر کسی نے مزاحمتی پالیٹکس کی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے, اور اس کا حشر آپ کے سامنے ہے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اتنا زیادہ سیاسی پارٹیوں میں ملک کی سب پالیٹکس پہ دائیں بازو کا اور دائیں بازو سے بھی الٹرا رائٹ کا اتنا زیادہ اثر چڑھ گیا, وہ اداروں کے اوپر بھی اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پہ مزاحمت نہیں ہو سکتی, جوڑ توڑ ہی ہونا ہے. تو شہباز شریف وہ نہیں کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک قانونی لڑائی لڑنی پڑے گی, ان کا شکر کریں کہ ان کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا, ورنہ پھینٹی پڑنی تھی ان کو. تو اب تو وہ جوڈیشل ہی ہے نا, تو یہ ایک قانونی لڑائی لڑتی رہیں گی, پیچھے جوڑ توڑ ہوگا, اور اس کے بعد معاملات جب دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر رہی, اپنے اہداف حاصل نہیں کر رہی, تو یہی پروپیگنڈا اس کے خلاف الٹ ہو جائے گا. یہ آپ کے سامنے ہی ہوگا, اور اس وقت ہمیں نظر آئے گا کہ نون لیگ کے لوگ تو بڑے صاف شفاف ہے, پیپلز پارٹی بھی بڑی, اور ان سے زیادہ کرپٹ ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. اب دیکھیں ہم اپنی ہسٹری کو نئے ٹریک پہ چڑھا سکتے ہیں یا پرانے پہ چلنا پڑے گا. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کی ہسٹری ہے, کل ہی آپ غالباً بات کر رہے تھے کہ حزب اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ہماری تاریخ ہمیں کہتی آ رہی ہے. آج رانا ثناء جب کورٹ کے باہر تھے تو کافی پریشان نظر آئے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ظلم ہے, ظلم کی حد ہوتی ہے, مدینہ کی ریاست میں یہ سب نہیں ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ساری باتیں ویلڈ ہوتے ہوئے, اور اگر پرائم منسٹر صاحب پر اپوزیشن کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی پکڑوایا ہے, یہ گرفتاری انہوں نے ہی کروائی ہے رانا ثناء کی, تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی, نون لیگ کی اسٹریٹجی آپ کو اتنی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے کہ کچھ بڑا کریں گے؟ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے الزامات کا کوئی جواب تو دینا چاہیے ویلڈ. اس وقت جو اسٹریٹجی ہے نا دونوں پارٹیوں کی, وہ ہے اپیزمنٹ, اور اپیزمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مگرمچھ کو خوراک کھلاتے رہیں تاکہ وہ آپ کو سب سے آخر میں کھائے. یہ جتنے بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کے پیچھے, اگر انہوں نے اپنے منہ بند نہیں کیے تو یہ بھی ایک ایک کر کے یہ سارے اندر چلے جائیں گے. کسی نہ کسی کیس کے اوپر تلبین کی ہو رہی ہے اور یہ سارے اندر چلے جائیں گے. ان میں وہ کریکٹر ہی نہیں ہے کہ یہ سخت وقت کے اوپر یہ کھڑے ہو جا سکیں. یہ نرم لوگ ہیں, یہ ایئر کنڈیشنرز کے عادی ہیں, یہ جیل شیل میں گزارا نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت یہاں پر کسی نے کہا کہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. پشاور میں 3 دن پہلے ٹریڈرز باہر نکلے, انہیں جلسہ کیا ہے, وہ باہر نکلے, لیڈر لیس تھے, کوئی پولیٹیکل پارٹی میں جرت نہیں تھی کہ جا کے ان کو اس قیادت کرے اس پروٹیسٹ کی. آج کراچی میں ریگل کے اوپر بے تحاشا لوگ جمع ہو گئے, کسی نے جا کے ان سے جو یہ نہیں پوچھا یا یہ پارٹی نہیں گئی کہ ان کی قیادت کی یا ان کو سرپرستی دیں یا ان کو باہر نکالیں, اور اپنے جو ہے ان کو اپنے مفادات ہیں, انہوں نے اپنی مشکلات جو ہے وہ کم سے کم کرنی ہے. یہ ایک مزاحمت کے قابل بھی نہیں ہے, یہ انہوں نے کرپشن بھی کی ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کیسز ہیں, اور ان میں وہ کریکٹر بھی نہیں ہے کہ یہ مزاحمت کریں اور یہ کھڑے ہو جائیں. آپ ان کو تھوڑی سی نرمی دے دیں, یہ سارے زمین پہ لیٹ جائیں گے. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان میں یہ کریکٹر نہیں ہے, ابھی یہ کریج نہیں ہے. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انہیں بھی ڈر ہے کہ ہماری نہ آ جائے. نون لیگ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جان لی ہے رانا ثناء کی گرفتاری کو لے کر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے, وزیر اعظم کا جیل میں VIP کلاس ختم کرنے کا فیصلہ کتنا احسن؟ ایکسپرٹس رائے دے رہے ہیں بریک کے بعد.
پاکستان میں ایٹمی توانائی کو اپنا منطقی انجام تک پہنچانے والے، ملک میں بجلی کے اندھیرے ختم کرنے والے آج جیل کے اندر ان کو دوائیاں اور ان کا ڈاکٹر معالج ان سے انکار کیا جا رہا ہے، ان کا پرہیزی کھانا اور ادویات اس سے انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو آج جھوٹ بولا گیا کہ نواز شریف صاحب کا گھر سے کھانا بند کر دیا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آج بھی ان کو گھر سے کھانا ملا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے، اور یہ کو پچھلے 15 سے 20 دن کا کھانے کی لسٹ ہے جو میں آج آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ ان کا 90% جو ہے وہ ایک وال جو ہے وہ بند ہے، اور دوسری طرف یہ کھانا انہیں دیا جاتا ہے جو دل کیا ویسے ہی میرا خیال ہے ان کی ایج کے کسی بندے کو ڈاکٹر کبھی روز نہیں کھانے دے گا۔ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث افراد کو اب نہ تو وی آئی پی جیل ملے گی، نہ ہی پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے، یہ کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دل کی دھڑکن ٹھیک رکھنے کے لیے 21 ڈاکٹر کی ٹیم موجود ہے، لیکن یہاں ایک بیمار کے لیے 100 انار ہیں، مگر وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آرڈر پر نواز شریف کا کھانا، دوائیں اور ڈاکٹرز کو جیل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ وزیر اعظم کا جیل میں وی آئی پی کلاس ختم کرنے کا فیصلہ کتنا احسن ہے؟ فہد صاحب، میں آپ سے سٹارٹ کروں گی۔ آپ کے خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کرپشن کرنے والوں کو نہ تو وی آئی پی کلاس ملے گی جیل میں، نہ ہی پروڈکشن آرڈر، آپ کے خیال میں یہ کتنا اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور کیا یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہے، اور قانون میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی امیر ہے یا بڑے رتبے کا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی لینینسی ہوگی یا ہاتھ اس پہ ہلکا رکھا جائے گا۔ تو یہاں تک تو یہ بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی برابری کی، تو وہ برابری صرف جیل تک نہ ہو، وہ پورے معاشرے میں ہو، اور ہمارے ہاں اس وقت بھی معاشرے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، خاص طور پہ جب ہم بات یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، دیکھیں، رول آف لا امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ جو بھی رول آف لا ہے وہ کسی کے لیے مراد نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک کنوکٹڈ پرزنر ہیں، اور جو بھی کنوکٹڈ پرزنرز کے مراد ہیں وہی ان کو دینی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ ابھی رو رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ وہ اپیزمنٹ والی پالیسی انہوں نے آگے نکالی ہوئی ہے۔ یہ جو مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ اسپائنلیس ہے۔ آپ ان کو عمران خان صاحب نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا 2014 سے کہ کس طرح 120 دن انہوں نے ان کو ٹارمنٹ کیا، لیکن انہوں نے کوئی آگے سے ریئیکشن نہیں دکھایا۔ اس نے گالیاں دی، اس نے لا کو توڑا، اس نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ اٹیک کیا، اس نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک کیا، انہوں نے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد دھرنا ہوا فیض آباد کے اوپر، یہ پھر بھی اسپائنلیس نکل آئے۔ یہ میرے خیال میں ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، اور ان کو وہ اتنا ہی ٹارمنٹ کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ عامر صاحب، باتیں اصولی طور پہ ساری ٹھیک ہیں۔ کیا نواز شریف کو جو سہولت مل رہی ہے وہ لا میں نہیں ہے؟ اے بی سی کلاس کیا نواز شریف نے جیل میں بیٹھ کے لیا ہے یا قانون کے تحت موجود ہے؟ ان کو کون سی وہ جو آسائش مل رہی ہے جیل کے اندر، وہ کیا قانون میں عدالت نے پرمٹ نہیں کی، ان کے وکلا نے نہیں لی؟ یہاں پہ یہ ضرور کہلائے گا کہ یہ آپ زیادہ غصے میں آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، آپ کریں۔ جب آپ کسی اسپیسیفک پرسن کریں گے، کوئی بھی لا آپ بنائیں گے، اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا، اور اس کا فیصلہ حتمی طور پہ عدالتیں کریں گی، چاہے وہ پروڈکشن آرڈر ہی ہوں۔ پارلیمنٹ کی سوورینٹی کا جو کوسچن ہے وہ پارلیمنٹ کے رولز کا ہے۔ آپ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اسپیکر کو دبائیں گے، اٹس اوکے، آپ نہ کریں پروڈکشن آرڈر جاری۔ آپ کو پہلے کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا ہم نہیں کریں گے، آپ نے پھر جاری کر دیے۔ اب ہم وہ راؤنڈ دیکھیں گے، راؤنڈ اباؤٹ میں گھومیں گے یا یو ٹرن میں گھومیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لطیف چودھری صاحب، میرا خیال ہے کہ جو ایک فلسفی اور پرنسپل کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، بالکل یہ ختم ہونا چاہیے وی آئی پی کلچر، لیکن مسئلہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک باقاعدہ طور پہ قانون کی علمبرداری کا ملک ہے؟ یہاں پہ تو وہ چیزیں موجود نہیں، یہاں پہ تو قوانین بھی استحصالی ہیں، طبقاتی ہیں، اور جب اگر مراعات لینے کی عادت پڑ جائے کسی گورنر کو، کسی پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹیرینز کو، سرکاری افسر کو، تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ہم ایک بندے کے ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اگر آپ کو قانون سازی کرتے ہیں تو یہ اٹ سیلف خود قانون کی حکمرانی کے اصول کے خلاف ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فیصل حسین صاحب۔
دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو جو ہے جو سہولیات قانون کے مطابق مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. آپ ان 80,000 قیدیوں کے متعلق سوال کیوں نہیں کرتی, ان کے متعلق بات کیوں نہیں کرتی کہ ان کو قانون کے مطابق سہولیات مل رہی ہیں نہیں مل رہی. آج بھی آپ کے تینوں سوال جو ہیں وہ آصف زرداری کو اور اپنا نواز شریف NRO ملے گا نہیں ملے گا. دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے. تیسرا سوال جو ہے آپ کا ان کی VIP سہولیات کے حوالے سے. نہ عام آدمی کی تو نہ میڈیا بات کرتا ہے, نہ آپ کو حکومت بات کرتی ہے, نہ سیاستدان بات کرتا ہے. عام لوگوں کے متعلق بات کیوں نہیں کرتے؟ کل فیصل آباد میں جو احتجاج ہوا, جو بریگیڈیئر صاحب بتا رہے ہیں, جو پشاور میں جو کنٹینرز کا جو احتجاج ہوا, آج کراچی میں جو احتجاج ہو رہا ہے, میڈیا اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ عام آدمی کے مسئلے کو؟ ہم ان 2200 خاندانوں سے کب باہر آئیں گے؟ ہمارے اس قوم کا ایشو یہ رہ گیا ہے. آپ بھوکے ننگے کو کیوں سنانا چاہتے ہیں جو نہیں سننا چاہتے ہیں ان کے متعلق گفتگو, لیکن پورا میڈیا اسی کو سنانے پہ جو ہے مصر ہے. درست پوائنٹ آ گیا, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. ہم کوشش کریں گے عوام کے ایشو کی بھی بات کریں, ویسے ہم کرتے بھی ہیں. بہرحال یہ تھا آج کا ایکسپرٹس. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے گا. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.